अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल हॉट वर्ल्ड बाय मज़हर कलीम। अगर आपने जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। किंग डेजर्ट में वाक़ इसराइल की दोनों लेबॉर्ट्रियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। अलबत्ता इन दोनों के दरमियान एक दीवार थी और इस दीवार में एक मखसूस जगह पर एक दरवाज़ा भी नमूदार किया जा सकता था। डॉक्टर माहम दोनों लेबॉर्ट्रियों का सुपर इंचार्ज था, जबकि दूसरी लेबॉर्ट्री, जिसको लेबॉर्ट्री 2 कहा जाता था, का इंचार्ज डॉक्टर गार्थ था और डॉक्टर माहम लेबॉर्ट्री नंबर 1 का इंचार्ज था। लेकिन चूँकि वो बेहद सीनियर था, इसलिए दोनों लेबॉर्ट्री का सुपर इंचार्ज वही था। इसका ऑफिस खासा वसी और रीस था, जिसमें मेज़ पर एक मुस्ततील शक्ल की मशीन मौजूद थी और इस मशीन पर एक लंबी सी स्क्रीन थी जो 2 हिस्सों में तकसीम थी। इनमें से एक हिस्से पर एक हॉल कमरे का मंजर मौजूद था, जहां बेशुमार मशीनें थीं और साइंसदान इन मशीनों पर काम कर रहे थे, जबकि दूसरे हिस्से पर ऐसे ही एक हॉल कमरे का मंजर था जिसमें दो हैकल मशीनें नस्ब थीं और वहाँ भी साइंसदान सफ़ेद कोट पहने इन मशीनों पर काम करने में मसरूफ़ थे। डॉक्टर माहम खामोश बैठा दोनों हिस्सों को देख रहा था। साथ ही एक माइक मौजूद था और वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ साइंसदान इनसे पूछते रहते और वो इन्हें साथ साथ हिदायत देता रहता था। इसे मालूम था कि जिस फार्मूले पर वो काम कर रहा है, इसमें सिर्फ 2 हफ्तों का काम बाकी रह गया है और 2 हफ्तों के बाद जब फार्मूला मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा तो पूरी दुनिया पर इसराइल का कब्ज़ा हो जाएगा। पूरी दुनिया यहूदी सल्तनत में तब्दील हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। और यही इसका ख्वाब था। वो मुसलमानों से बेपनाह नफरत करता था। इसे मालूम था कि एशियाई एजेंटों की 3 टीमें लेबॉर्ट्रियों को तबाह करने के लिए निकली हुई हैं, लेकिन इसे मुकम्मल यकीन था कि चाहे ये टीमें लाख सर पटक लें, वो किसी सूरत भी लेबॉर्ट्रियों तक नहीं पहुंच सकती। लेबॉर्ट्रियों के 3 रास्ते थे, एक लॉर्ड क्रोश के महल से, एक सहराई मेन चेक पोस्ट से और तीसरा मार्जेट नामी नखलिस्तान से, जहाँ से हर माह सप्लाई आती थी। लेकिन अब ये तीनों रास्ते इसने रेड ब्लॉक्स से बंद करा दिए थे और इसे मालूम था कि रेड ब्लॉक्स की दीवारों को किसी सूरत में नहीं तोड़ा जा सकता और ना ही किसी तरह तबाह किया जा सकता है। लेबॉर्ट्रियों में 6 माह के लिए हर चीज़ का स्टॉक कर लिया गया था और वो सब दिन रात काम में मसरूफ़ थे, जबकि सहरा पर इसराइल की ब्लू आर्मी का कब्जा था। इसलिए वो इस तरफ से मुतमईन था कि अचानक कमरे में तेज़ सीटी की आवाज़ गूंज उठी तो डॉक्टर माहम इस तरह कुर्सी से उछला जैसे कुर्सी के गद्दे में मौजूद स्प्रिंग अचानक खुल गए हों। सीटी की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। डॉक्टर माहम तेज़ी से मशीन पर झुक गया और इसने इसके निचले हिस्से में मौजूद बटनों को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। सीटी की आवाज़ बंद हो गई। इसके साथ ही स्क्रीन का एक हिस्सा धमाके से रोशन हुआ और फिर एक धमाके से इस पर एक मंजर उभर आया और इसके साथ ही डॉक्टर माहम की आंखें हैरत से फैलती चली गईं, क्योंकि इस मंजर में लेबॉर्ट्री में दाखिल होने का मखसूस दरवाज़ा टुकड़ों में तकसीम हो चुका था, जबकि दूसरी तरफ फर्श पर 8 आदमी टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े थे और इनके हाथों में मशीन गनें थीं। ये क्या मतलब, ये कौन है और ये चेक पोस्ट वाले रास्ते से अंदर कैसे आ गए? वहाँ तो रेड ब्लॉक्स की दीवार है और ऊपर ब्लू आर्मी मौजूद है, डॉक्टर माहम ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और इसके साथ ही इसने मेज़ पर पड़े फ़ोन का रिसीवर उठाया और यके बाद देगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस, डाफंदी बोल रहा हूँ, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर माहम बोल रहा हूँ, सरराई एंट्रेंस गेट तबाह कर दिया गया है और वहाँ 8 आदमी बेहोश पड़े हुए हैं। एंट्रेंस गेट को न जाने किस बम से तबाह किया गया है, इसलिए वहाँ मौजूद रास्टीन गैस खुद ब खुद फायर हो गई है। तुम अपने आदमी लेकर वहाँ पहुँचो और इन्हें उठाकर बाहर ले जाओ और फिर इन्हें वहीं गोलियों से उड़ाकर वापस आओ और मुझे रिपोर्ट दो कि ये कैसे अंदर आए हैं और बाहर की क्या पोजीशन है और क्यों ऐसा हुआ है। डॉक्टर माहम ने तेज़ लहजे में कहा, यस डॉक्टर, हुक्म की तामील होगी। दूसरी तरफ से कहा गया तो डॉक्टर माहम ने रिसीवर रखकर एक बार फिर मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया और फिर जब स्क्रीन के इस हिस्से पर दोबारा मशीन हॉल का मंजर उभर आया तो इसकी नज़रें इस पर जम गईं। इसके होठ भिंचे हुए थे और जहन में आंधियाँ सी चल रही थीं। इसे समझ ना आ रही थी कि ये लोग कौन हैं और किस तरह अंदर दाखिल हुए हैं, लेकिन वो अपने किसी साथी को इस बारे में बताना ना चाहता था, क्योंकि इस तरह इनका मोरल डाउन हो जाता और इंतहाई अहम फार्मूले में कोई गड़बड़ हो सकती थी। डाफंदी लेबॉर्ट्री का सिक्योरिटी इंचार्ज था। इसके साथ 12 अफराद थे और वो अलहदा सिक्योरिटी विंग में रहते थे, इसलिए इसे यकीन था कि डाफंदी और इसके साथी
نہ صرف ان کو ہلاک کر دیں گے بلکہ تمام رپورٹ بھی اسے تفصیل سے مل جائے گی۔ پھر تقریباً 40-45 منٹ کے بعد انٹر کام کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ڈاکٹر ماہم، ڈاکٹر ماہم نے کہا۔ ڈافندی بول رہا ہوں سر، سیکیورٹی ونگ سے۔ دوسری طرف سے ڈافندی کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا؟ کون لوگ تھے؟ جناب یہ ایشیائی ایجنٹ تھے اور انہوں نے ریڈ بلاکس دیوار کے ساتھ کوئی طاقتور بم مار کر راستہ کھول لیا تھا۔ ہم نے انہیں باہر لے جا کر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ باہر 2 اور آدمی بھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور انہوں نے بلو آرمی کے بیج لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے انہیں ہوش دلایا تو ان سے پتہ چلا کہ پورے صحرا میں جتنی بھی بلو آرمی کی چیک پوسٹیں تھیں وہ سب ان ایشیائی ایجنٹوں نے تباہ کر دی ہیں اور مین چیک پوسٹ پر قبضہ کر لیا ہے۔ کرنل اسمتھ اور اس کے سارے ساتھی مارے جا چکے ہیں اور ان کی لاشیں باہر پڑی ہوئی ہیں۔ یہ 2 آدمی تباہ ہونے والی ایک چیک پوسٹ سے کافی فاصلے پر ہونے کی وجہ سے بچ گئے ہیں۔ پھر یہ اس مین چیک پوسٹ کی طرف آ رہے تھے کہ انہیں بے ہوش کر دیا گیا۔ ہم نے ان کا بھی خاتمہ کر دیا ہے اور ہم نے اپنے آدمی باہر چیک پوسٹ پر پہنچا دیے ہیں تاکہ پھر کوئی پارٹی نہ پہنچ جائے۔ میں یہاں سیکیورٹی ونگ میں اس لیے آیا ہوں کہ یہاں سے انٹر کام کا ایڈیشنل سیٹ باہر لے جاؤں، ڈافندی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری بیڈ، یہ سب کچھ ہوتا رہا اور ہمیں علم ہی نہ ہو سکا۔ اگر یہ لوگ بے ہوش نہ ہوتے تو یہ ہمارے سروں پر پہنچ جاتے۔ تم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ فی الحال تو یہ راستہ دوبارہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے ہر حالت میں فارمولہ مکمل کرنا ہے، اس لیے تم اپنے ساتھیوں سمیت باہر موجود رہو اور کسی کو اندر نہ آنے دو۔ یہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں یا نہیں؟ یس سر، سب کو گولیوں سے اڑا دیا گیا ہے، ڈافندی نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، ڈاکٹر ماہم نے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے اور اس کی نظریں دوبارہ اسکرین پر جم گئی تھیں۔ کرنل فریدی اپنے ساتھیوں سمیت ہیلی کاپٹر میں سوار کنگ ڈیزرٹ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر پر انہوں نے ایکریمین فوجیوں کی مخصوص پٹیاں پینٹ کر دی تھیں، اس لیے اب یہ ہیلی کاپٹر ہر لحاظ سے ایکریمین فوجی ہیلی کاپٹر ہی دکھائی دے رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کا رخ ناشول سے کروش ٹاؤن کی طرف تھا۔ آپ اس لارڈ کروش کو کور کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، وہ اس سارے سیٹ اپ کا مین آدمی ہے، کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن کرنل صاحب، لیبارٹریوں کا راستہ تو لارڈ کروش کے اس محل سے ہے جو کروش ٹاؤن میں کنگ ڈیزرٹ کے قریب ہے، جبکہ لارڈ کروش خود محل چھوڑ کر اب کروش ٹاؤن والی حویلی میں پہنچ گیا ہے۔ تو ہمیں لارڈ کروش کی بجائے اس کے محل میں جانا چاہیے تاکہ وہاں سے راستہ کھولا جا سکے، ملیکا نے کہا۔ زیادہ لمبی بات مت کرو، اس سے خواہ مخواہ الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، کرنل فریدی نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ جب سے اس ہیلی کاپٹر کو ملٹری پینٹ کیا گیا ہے آپ کا رویہ بھی سخت ہو گیا ہے۔ کیا آپ اب اعزازی کرنل کی بجائے اپنے آپ کو اصل کرنل سمجھنے لگے ہیں؟ ملیکا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اصل تو کیپٹن حمید ہے، کرنل فریدی نے مختصر سا جواب دیا۔ تم لاکھ کوشش کر لو لیکن ہارڈ اسٹون ہارڈ ہی رہے گا، کیپٹن حمید نے ایک بار پھر شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ فضول باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ تم خاموش رہو، کرنل فریدی نے کیپٹن حمید کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ یہی تو اصل باتیں ہیں، کیوں مس ملیکا؟ کیپٹن حمید بھلا ایسے موقع پر کب باز آنے والوں میں سے تھا؟ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی ہارڈ اسٹون کو سافٹ میں تبدیل کرنے کی، ملیکا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ سر، کروش ٹاؤن قریب آ گیا ہے، اچانک پائلٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے عاطف نے کہا۔ یہاں ایک بڑی حویلی ہوگی، اسے قریب لے جا کر ہیلی کاپٹر کو حویلی میں اتار دو اور سب سن لو۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں مسلح لوگ موجود ہوں جن پر قابو پانا پڑے، اس لیے سب پوری طرح چوکنا رہیں گے، کرنل فریدی نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ حویلی نظر آنے لگ گئی۔ اس کے چاروں طرف اونچی مچانیں بنی ہوئی تھیں جن پر اینٹی کرافٹ گنیں تو نصب تھیں لیکن وہاں کسی قسم کی کوئی نقل و حرکت نظر نہ آ رہی تھی۔ اور پھر عاطف نے حویلی کے قریب ایک کھلی جگہ پر ہیلی کاپٹر اتار دیا تو کرنل فریدی اور باقی ساتھی تیزی سے ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر گئے۔ کیپٹن حمید، تم میرے ساتھ آؤ، کرنل فریدی نے کیپٹن حمید سے کہا اور تیزی سے ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر آیا۔ کیپٹن حمید کے ساتھ ملیکا بھی اس کے پیچھے چل پڑی، حالانکہ کرنل فریدی نے اسے ساتھ آنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ کرنل فریدی نے ایک بار مڑ کر دیکھا لیکن پھر خاموش رہے۔ حویلی کا پھاٹک کھلا ہوا ہے، کرنل فریدی نے قریب جا کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ کیپٹن حمید اور ملیکا بھی مشین پسٹل لیے اس کے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ یہاں تو غیر معمولی خاموشی ہے، کرنل فریدی نے ہونٹ بھچ چباتے ہوئے کہا۔
اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں قتل عام ہو چکا ہے۔ مچانوں پر موجود افراد کو بھی گولیاں مار دی گئی تھیں اور نیچے مختلف کمروں میں بھی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ کیا ہوا؟ کون یہاں واردات کر گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کام عمران کا ہے، کرنل فریدی نے ایک کمرے میں موجود لاشوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران کا؟ وہ یہاں کب آیا ہوگا؟ ان لوگوں کے دلوں میں گولیاں اتاری گئی ہیں اور اس قدر درست نشانہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا ہی ہو سکتا ہے، اور لارڈ کروش یہاں موجود نہیں ہے۔ کیا آپ لارڈ کروش کو جانتے ہیں؟ ملکہ نے چونک کر پوچھا۔ لارڈ ٹائپ لوگ اپنے لباس، انداز اور چہرے مہرے سے ہی صاف پہچانے جاتے ہیں۔ آؤ، ہمیں اب اس کے محل میں جانا ہوگا۔ عمران لازماً اس لارڈ کو وہاں لے گیا ہوگا، کرنل فریدی نے کہا اور تیزی سے پھاٹک کی طرف چل پڑا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کام میجر پرمود اور اس کے ساتھیوں کا ہو۔ میجر پرمود ڈی ایجنٹ ہے، وہ اگر یہاں کارروائی کرتا تو لامحالہ لارڈ کروش کی لاش بھی یہیں پڑی ہوئی مل جاتی۔ وہ عمران کی طرح باقی افراد کو ہلاک کر کے اور لارڈ کروش کو زندہ اٹھا کر اس کے محل میں لے جانے کا سوچ ہی نہیں سکتا، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کا ہیلی کاپٹر تیزی سے کروش محل کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ اس کا تو مطلب ہے کہ وہ احمق ہم سے آگے آگے چل رہا ہے، پھر تو کریڈٹ بھی اسے ہی مل جائے گا۔ یہ کریڈٹ کا مسئلہ نہیں ہے، لاکھوں اربوں مسلمانوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، اس لیے اس موقع پر کریڈٹ کا سوچنا ہی حماقت ہے، کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیپٹن حمید منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر صحرا کے کنارے پر بنے ہوئے عالیشان محل کے سامنے جا کر اترا تو کرنل فریدی اپنے ساتھیوں سمیت اس محل میں داخل ہو گیا، لیکن یہاں بھی پراسرار خاموشی طاری تھی۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد خالی محل کے ایک کمرے میں لارڈ کروش کی لاش انہوں نے دیکھ لی۔ اس پر تشدد کیا گیا تھا، اس کی ایک آنکھ نکال دی گئی تھی اور اس کا جسم رسیوں سے بندھا ہوا تھا، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ یہاں تو عمران موجود نہیں ہے، وہ یقیناً یہاں سے مایوس ہو کر صحرا میں داخل ہوا ہوگا، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ کرنل صاحب، عمران جیسا شخص آسانی سے مایوس ہونے والوں میں سے نہیں ہے، وہ بے حد شاطر آدمی ہے، ملکہ نے کہا۔ شاطر مت کہو، ذہین کہو، شاطر کا لفظ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کرنل فریدی نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ کرنل حمید نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں نے چیک کر لیا ہے، یہاں سے راستہ جاتا ہے لیبارٹری کو، لیکن اسے ریڈ بلاک سے بند کر دیا گیا ہے، اور شاید عمران بھی یہاں سے چلا گیا ہے، کرنل فرید نے اس کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جہاں سے راستہ جاتا تھا۔ ریڈ بلاکس پر تو سنا ہے کہ ایٹم بم بھی اثر نہیں کرتے، جہاں ایٹم بم اثر نہیں کرتے وہاں پھول پتیاں اثر کر دیتی ہیں۔ خوبصورت خاتون کے منہ سے جو پھول جھڑتے ہیں وہ بڑے بڑے ہارڈ اسٹون بلکہ ریڈ بلاکس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، کیپٹن حمید نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے شعر کے صرف ایک مصرعے کا مفہوم بتایا ہے، دوسرا کا بھی بتا دو، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسرا؟ کیا مطلب؟ ملکہ نے چونک کر کہا۔ پہلے مصرعے کا مفہوم ہے کہ پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر چیرا جا سکتا ہے، اور دوسرے مصرعے کا مفہوم ہے لیکن نادان آدمی پر نرم و نازک کلام بے اثر ثابت ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ ناممکن تو ممکن ہو سکتا ہے کہ پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر چیرا جا سکے، لیکن نادان آدمی پر نازک و نرم کلام کا اثر نہیں ہو سکتا، اس لیے کیپٹن حمید پر کسی نرم و نازک کلام کا اثر ہونا ناممکن ہے، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ملکہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کرنل صاحب خود اپنے آپ کو ہارڈ اسٹون کہتے ہیں اور خاتون کی بات نرم و نازک کہلائی جاتی ہے، اس لیے یہ تمہیں خبردار کر رہے ہیں کہ تمہارا نرم و نازک کلام ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، کیپٹن حمید نے ساری بات کو ذہانت سے دوسرا رخ دیتے ہوئے کہا۔ گڈ شو، تم نے واقعی ذہانت سے کام لیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم پر نرم و نازک کلام اثر کر سکتا ہے، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیپٹن حمید بھی اس کی چھپی ہوئی چوٹ سمجھ گیا، اس لیے شرمندہ سے انداز میں ہنس پڑا۔ وہ اس وقت ایک ایسے کمرے میں موجود تھے جہاں ایک چوڑا راستہ نیچے جاتا دکھائی دے رہا تھا، لیکن سامنے ریڈ بلاکس کی دیوار بھی نظر آ رہی تھی۔ کرنل فریدی کی نظریں اس دیوار پر جمی ہوئی تھیں۔ اب کیا کرنا ہے کرنل صاحب؟ کچھ دیر بعد ملکہ نے کہا۔ تو کرنل فریدی جو نہ جانے کس سوچ میں تھا بے اختیار چونک پڑا۔ کرنا کیا ہے؟ راستہ ہمارے سامنے ہے اور ہم نے لیبارٹری میں داخل ہو کر اسے تباہ کرنا ہے، لیکن اگر ایسا ہو سکتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ ایمان اسے اس طرح چھوڑ کر نہ چلا جاتا۔ بعض اوقات زیادہ عقل مندی بھی نقصان دیتی ہے، آدمی اپنی ناک کے نیچے نہیں دیکھ سکتا، کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیپٹن حمید اور ملکہ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ یہ دیوار ریڈ بلاکس کی ضرور ہے لیکن نیچے ریت ہے، اس لیے اسے زیادہ گہرائی میں نہیں لے جایا گیا ہوگا،
اگر ہم ریت میں کھدائی کریں تو ہم راستہ نکال سکتے ہیں۔ اوہ واقعی آپ کی بات درست ہے، ملکہ نے کہا، اور پھر کرنل فریدی کے حکم پر عاطف اور اس کے ساتھیوں نے محل کے اسٹور سے ایسی چیزیں تلاش کر لیں جن سے وہاں کسی نہ کسی طرح کھدائی کی جا سکتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی کھدائی کا عمل شروع ہو گیا۔ کھدائی کے کام میں عاطف اور اس کے ساتھی لگے ہوئے تھے، جبکہ کرنل فریدی، کیپٹن حمید اور ملکہ خاموش کھڑے یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے تھے۔ یہ تو بہت نیچے تک ہے کرنل صاحب، 2 گھنٹوں کے بعد عاطف نے دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی لگے رہو، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے، کرنل فریدی نے جواب دیا تو عاطف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کھدائی کی وجہ سے وہاں ریت کا ایک ڈھیر لگتا جا رہا تھا، خاصا وقت طلب کام ہے، ملکہ نے کہا تو کرنل فریدی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً مزید 1.5 گھنٹے کی انتظار کے بعد اچانک کیپٹن عاطف نے وکٹری کا نعرہ لگایا تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا ہوا؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ سر دیوار ختم ہو گئی ہے، اب راستہ بن جائے گا، عاطف نے جواب دیا تو کرنل فریدی کے ستے ہوئے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد اتنا راستہ بن گیا کہ دوسری طرف پہنچا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف انسانی ہاتھوں کی بنی ہوئی سرنگ تھی، جس کے سائڈ دیواریں، فرش اور چھت کنکریٹ سے بنائی گئی تھی۔ اپنا اسلحہ لے آؤ، اب ہم نے اندر جانا ہے، ہمیں اپنے حکم کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیپٹن حمید نے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، تم ملکہ اور عاطف یہاں رہو گے، میں عاطف کے آدمیوں سمیت اندر جاؤں گا، کرنل فریدی نے کہا۔ سوری، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، ملکہ نے فوراً جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اسے ساتھ لے جائیں، یہاں میں اور عاطف کافی ہیں، کیپٹن حمید نے کرنل فریدی کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے دیکھ کر کہا۔ یہ میرا آرڈر ہے ملکہ، میں اپنے آرڈر میں ترمیم نہیں کیا کرتا، کرنل فریدی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ آپ کا آرڈر سر آنکھوں پر، لیکن مشن کے آخری لمحے پر میں باہر نہیں رہ سکتی، ملکہ نے جواب دیا۔ لیجیے، مبارک ہو، اب تو آپ مزید اصرار نہیں کریں گے، اب تو آپ کے آرڈر سر آنکھوں پر رکھے جانے لگے ہیں، کیپٹن حمید نے کہا تو کرنل فریدی نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ اسی لمحے عاطف اپنے 4 ساتھیوں سمیت اندر داخل ہوا، ان سب نے مخصوص اسلحے کے بیگ اٹھائے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے عاطف، تمہارے 2 آدمی یہاں باہر رہیں گے تاکہ اگلی طرف سے ہم محفوظ رہیں، باقی سب اندر چلیں گے، کرنل فریدی نے کہا۔ یس باس، عاطف نے جواب دیا، اور اس نے اپنے 2 آدمیوں کو باہر رکنے کی ہدایات دے دیں، اور پھر کرنل فریدی، کیپٹن حمید، ملکہ، عاطف اور اس کے 2 ساتھی، جنہوں نے اپنے باہر رہ جانے والے دونوں ساتھیوں کے بیگ بھی لے لیے تھے، اس دیوار کے نیچے بن جانے والے راستے کے ذریعے دوسری طرف سرنگ میں پہنچ گئے۔ یہ سرنگ تو طویل ہو سکتی ہے، ملکہ نے کہا۔ ہاں، اس کے فرش پر ٹائروں کے نشان بتا رہے ہیں کہ یہ سرنگ کافی طویل ہے، کرنل فریدی نے کہا، اور اس سرنگ میں سائنسی تنصیبات بھی ہو سکتی ہیں، کیپٹن حمید نے کہا۔ میری جیب میں چیکنگ آلہ موجود ہے، وہ 100 گز پہلے ہی کوشن دے دے گا، کرنل فریدی نے جواب دیا تو ملکہ اور کیپٹن حمید دونوں نے ہی اس بات میں سر ہلا دیے۔ سرنگ واقعی طویل تھی، اور وہ سب تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک منہ موڑتے ہی کرنل فریدی کی جیب سے ٹو ٹو کی آوازیں سنائی دینے لگیں، تو کرنل فریدی بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے رکتے ہی اس کے پیچھے آنے والے اس کے ساتھی بھی رک گئے۔ کرنل فریدی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول نما آلہ نکالا، ٹو ٹو کی آواز اسی میں سے آ رہی تھی۔ کرنل فریدی نے اسے غور سے دیکھا، اور پھر ایک بٹن آن کر کے اس نے اسے واپس جیب میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تیز نظروں سے سامنے موجود سرنگ کی دیواروں اور چھت کا غور سے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ملکہ اور کیپٹن حمید بھی دیکھ رہے تھے۔ کوشن کا صاف مطلب تھا کہ اسے 100 گز کی دوری پر کوئی سائنسی ڈیوائس موجود ہے، لیکن چھت اور دیواریں بالکل صاف تھیں۔ گڈ شو، اچانک کرنل فریدی کے منہ سے نکلا، تو کیپٹن حمید اور ملکہ دونوں چونک پڑے۔ یہ ڈیوائس فرش پر ہے، کرنل فریدی نے سامنے موجود فرش کی ایک سائڈ پر اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں دیوار اور فرش مل رہے تھے۔ وہاں ایک مستطیل شکل کا آلہ نصب تھا، جس کا رنگ بھی فرش کے رنگ جیسا تھا، اس لیے سرسری نظروں سے وہ چیک نہ ہو سکتا تھا۔ کرنل فریدی نے جیب سے مشین پستل نکالا، اور دوسرے ہی لمحے سرنگ تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ گونج اٹھی۔ فرش پر نصب اس آلے کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ کرنل فریدی نے فائرنگ بند کی، اور پھر جیب سے وہ کوشنر نکال کر اس نے اس کا بٹن بند کر دیا، لیکن کوشنر خاموش رہا، تو کرنل فریدی نے اطمینان بھرے انداز میں اسے واپس جیب میں ڈالا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سرنگ ایک بڑے سے فولادی دروازے پر جا کر ختم ہو گئی۔ اس فولادی دروازے کے اوپر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ عاطف، اس دروازے پر 06 بم مارو،
اور سب نے آپریشن کے لیے تیار رہنا ہے۔ کرنل فریدی نے کہا تو عاطف نے جیب سے ایک بم نکالا اور اس کی پن کھینچی اور بازو گھما کر اس نے بم پوری قوت سے دروازے پر مار دیا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا، سرخ بلب بجھ گیا اور فولادی دروازہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہاں سفید رنگ کا دھواں پھیلتا چلا گیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ کرنل فریدی کچھ سمجھتا، اس کا ذہن بالکل اس طرح تاریک پڑ گیا جیسے کیمرے کا شٹر فوری طور پر بند ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے تمام حواس تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے، اور شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیبارٹریوں کا سیکورٹی انچارج دافندی سیکورٹی ونگ میں اپنے آفس میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گو ڈاکٹر ماہم کو یہ کہہ دیا تھا کہ اس نے آنے والے ایشیائی ایجنٹوں کو باہر لے جا کر ہلاک کر دیا ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ انہیں اٹھوا کر باہر لے جانے کی بجائے سیکورٹی ونگ کے ایک بڑے ہال نما کمرے میں لے آیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ایشیائی ایجنٹ لیبارٹری کو تباہ کرنے آئے ہیں اور ان کی ہلاکت فوری بہت ضروری ہے، لیکن دافندی کے ذہن میں ایک پلاننگ آ گئی تھی۔ چونکہ وہ بنیادی طور پر یہودی تھا، اس لیے اس کے ذہن میں ہر وقت زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے خیالات گردش کرتے رہتے تھے۔ وہ طویل عرصے سے سیکیورٹی انچارج تھا، لیکن یہاں اس کا دل نہ لگتا تھا۔ وہ ولنگٹن جا کر لارڈ جیسی زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ وہ جب حالات نارمل تھے تو اس نے لارڈ کروش کی منت بھی کی تھی کہ وہ اسے یہاں سے ٹرانسفر کرا کر ولنگٹن بھجوا دے، لیکن لارڈ کروش نے سیکورٹی کے معاملات میں مداخلت سے صاف انکار کر دیا تھا، اور اب ان ایشیائی ایجنٹوں کو دیکھ کر اس کے ذہن میں دولت کمانے کا ایک خاکہ ابھر آیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ان لیبارٹریوں میں جس فارمولے پر کام ہو رہا ہے، اس میں 2 ہفتے رہ گئے ہیں، اور ان 2 ہفتوں بعد حالات نارمل ہو جائیں گے، اور حالات نارمل ہونے کے بعد اس کے پاس اگر دولت ہو تو وہ یہاں سے استعفیٰ دے کر ولنگٹن جا کر لارڈ کی سی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر ماہم کو سوائے اپنے کام کے باقی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ اگر ان ایشیائی ایجنٹوں سے سودی بازی ہو جائے تو لازماً یہ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے بھاری معاوضہ دینے پر تیار ہو جائیں گے، اور وہ ان کی یہاں سے فون پر بات کرا کر کروش ٹاؤن کی سٹی بینک میں موجود اپنے اکاؤنٹ میں بھاری رقومات ٹرانسفر کرا لے گا۔ جب رقومات ٹرانسفر ہو جائیں گی تو وہ انہیں ہلاک کرا دے گا، اور اس طرح وہ بھاری دولت بھی کما لے گا اور دشمنوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، جبکہ اب بغیر دولت لیے ان کا خاتمہ کرتا تو اسے کچھ حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ سیکورٹی ونگ میں ایک بڑا ٹارچنگ روم بھی بنایا گیا تھا، جہاں دیوار کے ساتھ لوگوں کو جکڑنے کے لیے زنجیریں نصب تھیں، لیکن ان زنجیروں کی تعداد زیادہ نہ تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ باری باری ایک ایک کر کے ان لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کر انہیں ہوش میں لا کر ان سے بات چیت کرے گا، اور ان کا جو بھی سرغنہ ہوگا اسے مجبور کر دے گا کہ وہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگیاں بچانے کے لیے اسے بھاری معاوضہ دیں، اور اگر وہ انکار کریں گے تو وہ انہیں ہلاک کر دے گا۔ اس طرح بھی تو اس کا فرض پورا ہو جائے گا۔ اسی وقت وہ اپنے آفس میں بیٹھا اسی بات پر سوچ رہا تھا کہ اسی لمحے دروازہ کھلا اور اس کا اسسٹنٹ ٹونی اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا ٹونی؟ دافندی نے چونک کر پوچھا۔ 3 آدمیوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے باس، اور میرے خیال میں یہی تینوں ہی اس سارے گینگ کے سرغنہ ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک سرغنہ ہے، ٹونی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آؤ اب ان سے بات کریں۔ باس، کیا واقعی وہ دولت دینے پر تیار ہو جائیں گے؟ سنا تو یہی ہے کہ یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں، نہیں دیں گے تو ہلاک کر دیں گے، لیکن چانس تو بہرحال ہے، اور جب ہم میں سے ہر ایک کے حصے میں لاکھوں ڈالر آئیں گے تو تم خود سوچو کہ ہمیں ایسی بوجھ زندگی تو نہ گزارنا پڑے گی۔ دافندی نے کہا تو ٹونی کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ ٹونی اور اس کے ساتھی سب یہودی تھے، اس لیے دولت کا حصول تو ان کی زندگی کا پہلا مقصد تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس ہال میں پہنچے تو وہاں 8 افراد مشین گنوں سے مسلح موجود تھے۔ 3 آدمیوں کو جکڑا گیا تھا، جبکہ 8 افراد فرش پر ویسے ہی بے ہوش پڑے تھے۔ ابھی دافندی نے بغور دیکھ ہی رہا تھا کہ یکلخت اس کے کانوں میں دور سے سائرن کی آواز سنائی دی۔ اوہ اوہ، خطرہ، دافندی نے اچھلتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے مڑ کر اس ہال سے باہر نکلا اور دوڑتا ہوا اپنے آفس میں واپس آیا تو سائرن جیسی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایک سائڈ پر پڑی ہوئی مشین کی طرف بڑھا، آواز اسی میں سے آ رہی تھی۔ اس نے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایک کے بعد ایک 2 بٹن پریس ہوتے ہی سائرن جیسی آواز سنائی دینا بند ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی مشین کی بڑی سی اسکرین ایک دھماکے سے روشن ہو گئی۔ اسکرین پر جو منظر ابھرا اسے نظر آیا، اسے دیکھ کر دافندی بے اختیار اچھل پڑا۔ باس باس،
ये मेन गेट का क्या हुआ? इसके पीछे खड़े टोनी ने यकलख्त चीखते हुए कहा, क्योंकि स्क्रीन पर एक बड़े से फौलादी दरवाजे के टुकड़े हर तरफ बिखरे हुए नजर आ रहे थे, जबकि वहाँ एक औरत और 5 मर्द टेढ़े मेढ़े अंदाज में बेहोश पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। ओह, ये भी एशियाई एजेंट हैं जो मेन वे से अंदर दाखिल हुए हैं। वेरी बैड। अगर ये मेन गेट को बम ना मारते तो हमारे सरों पर पहुंच जाते। वेरी बैड, डाफंदी ने कहा। बॉस, इनका क्या करना है? टोनी ने कहा। अपने साथ ही ले जाओ, इन्होंने बाहर अपने आदमी लाजमन छोड़े होंगे। जाके इनका खात्मा करो और फिर मुझे रिपोर्ट दे दो। मैं इस दौरान इनके बारे में भी सोचता हूँ। डाफंदी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो टोनी सर हिलाता हुआ मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। अब क्या किया जाए? इतने सारे आदमियों को संभालना तो नामुमकिन है और ना ही इन सबको जकड़ा जा सकता है, डाफंदी ने खुद कलामी करने के अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। इसके चेहरे पर उलझन और परेशानी के तासरात उभर आए थे। मुझे अब इनका खात्मा करना होगा, वरना ये हमारा ही खात्मा कर देंगे, चंद लम्हों बाद डाफंदी ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर वो मुसलसल इसी तरह सोच विचार में लगा हुआ था कि टोनी कमरे में दाखिल हुआ। बॉस, बाहर इनके 2 आदमी थे, हमने इन दोनों का खात्मा कर दिया है, टोनी ने कहा। ये अंदर कैसे दाखिल हुए? रेड ब्लॉक्स की दीवार के बावजूद? बॉस, इन्होंने रेड ब्लॉक्स की दीवार के नीचे गहराई में खुदाई करके रास्ता बना लिया था, टोनी ने जवाब दिया। इनका लेबोरेटरी में रहना खतरनाक है। तुम ऐसा करो कि इन सब को भी उठवा कर बाहर ले चलो और हॉल में जो लोग मौजूद हैं इन्हें भी, और जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं इन्हें भी उठा लाओ और लॉर्ड क्रूज के महल में पहुंचाओ। वहाँ ऐसी रोड्स वाली कुर्सियाँ हैं जिन पर इन सब को जकड़ा जा सकता है और फिर वहाँ जो भी होगा देखा जाएगा। लेबोरेटरी में इनकी मौजूदगी खतरनाक है, डाफंदी ने कहा। बॉस, मेरा ख्याल है इन सबको बाहर ले जाकर हलाक कर दिया जाए। ये खतरनाक लोग हैं। होंगे खतरनाक, लेकिन ये इस वक्त बेबस हैं। बहरहाल तुम इन्हें वहाँ महल में पहुँचा कर जकड़ो और फिर मुझे इतला दो, फिर मैं सोचूंगा कि इनका क्या किया जाए। मैं डॉक्टर माहम से बात करता हूँ, डाफंदी ने कहा तो टोनी ने इस बात में सर हिला दिया और मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। तो डाफंदी ने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस। दूसरी तरफ से डॉक्टर माहम की आवाज़ सुनाई दी। सिक्योरिटी इंचार्ज डाफंदी बोल रहा हूँ सर, डाफंदी ने मौतबाना लहजे में कहा। क्यों फ़ोन किया है? कोई ख़ास बात है? डॉक्टर माहम ने चौंक कर कहा। एशियाई एजेंटों का एक और ग्रुप मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ है और इसने मेन गेट बमों से उड़ा दिया है, लेकिन गैस फायर होने से वो सब बेहोश हो गए हैं। हम इन्हें उठाकर बाहर ले गए। वहाँ इनके 2 आदमी मौजूद थे, इन्हें भी हलाक कर दिया गया है और अंदर आने वालों को भी। मेन गेट से? वो कैसे? वहाँ तो रेड ब्लॉक्स की दीवार है, डॉक्टर माहम ने इंतहाई है भरे लहजे में कहा। जी, इन्होंने रेड ब्लॉक्स की दीवार के नीचे काफ़ी गहराई में खुदाई करके रास्ता बना लिया था। ओह, वेरी बैड। क्या वो ख़त्म हो गए हैं या नहीं? डॉक्टर माहम ने कहा। ख़त्म हो गए हैं जनाब, मैंने बेहोशी के दौरान ही इन्हें हलाक कर दिया है, डाफंदी ने जवाब देते हुए कहा। बहरहाल तुम्हें अब हर तरफ से चौकन्ना होकर रहना है। हमारा काम अब इंतहाई नाजुक मरहले में पहुंच गया है, इसलिए अब किसी किस्म की डिस्टर्बेंस हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। अब मुझे इत्तला देना या अहकामात लेने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें इजाज़त दी जाती है कि तुम जो चाहो फैसला कर सकते हो, डॉक्टर माहम ने कहा और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो डाफंदी ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। ठीक है, मुझे लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ये इंतहाई ख़तरनाक लोग हैं, इनका फौरी खात्मा ज़रूरी है, डाफंदी ने कहा। लेकिन दूसरे ही लम्हे इसके जहन में लाखों करोड़ों डॉलर नाचने लग जाते। और फिर तकरीबन 2 घंटे बाद जब टोनी आया तो डाफंदी ने आखिरकार इसको कहा कि इन सब का फौरी और हतमी खात्मा कर देना चाहिए। क्या हुआ? डाफंदी ने पूछा। आपके हुक्म की तामील हो चुकी है बॉस। वैसे आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि लॉर्ड क्रूज का भी खात्मा कर दिया गया है और इसकी लाश महल के कमरे में मौजूद है, टोनी ने कहा। ओह, लेकिन वो तो क्रूज टाउन की हवेली में शिफ्ट हो गए हैं, डाफंदी ने उठकर खड़े होते हुए कहा। इनकी लाश तो महल में पड़ी हुई है, टोनी ने कहा। मुतकब्बिर आदमी था, अच्छा हुआ ख़त्म कर दिया गया। आओ मेरे साथ, अब हमने इन लोगों का फौरी खात्मा करना है, डाफंदी ने कहा। मैं भी यही कहना चाहता था बॉस कि इन लोगों को इसी बेहोशी के दौरान ख़त्म कर दिया जाए, टोनी ने कहा। हाँ, अब ऐसा ही होगा, आओ, डाफंदी ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। टोनी इसके पीछे था, लेकिन डाफंदी के इस फैसले से इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात वाज़ेह तौर पर उभर आए थे।
کیونکہ وہ ان ریڈ بلاکس کی دیواروں اور صحرا میں بلو آرمی کے قبضے کے باوجود لیبارٹری میں داخل ہو جانے پر ان کی صلاحیتوں سے خاصا خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہوش میں آتے ہی یہ لوگ پانسا پلٹ دیں گے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ انہیں ہوش میں آنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیا جائے۔